प्रोग्राम पेश खिदमत है हम नौजवान। मेज़बान मोहम्मद सलमान यूसुफ, प्रोड्यूसर इस्यान बीबी बलोच। प्रोग्राम पेश खिदमत है हम नौजवान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान यूसुफ। सामीन मोहतरम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, नवंबर का महीना शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल की मुनासबत से जाना जाता है। आज चूँकि 18 नवंबर है, लेकिन आज से चंद दिन पहले हमारे कौमी हीरो जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिन्होंने पाकिस्तान को फ़लसफ़ा दिया, पाकिस्तान को सोच दी, जिन्होंने नौजवानों के हवाले से बहुत सारे अशार भी कहे, नहीं उन्होंने एक कौम होने का सबूत दिया, एक कौम होने का सबक पढ़ाया हमें, तो उनका यौम पैदाइश गुजरा है। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करते हुए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज जो इस सिलसिले में हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उन्होंने भी इक़बाल की सोच को ही आगे बढ़ाया है और उसको समझकर लोगों तक भी पहुंचाया है। और नौजवानों के चूँकि नुमाइंदे हैं और इनका ताल्लुक़ भी प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान से है, जिसके वो प्रेसिडेंट भी हैं। हम खुशामदीद कहते हैं जनाब उमर खान साहब को हमारे साथ मौजूद हैं। सिलसिला हम कामयाब हैं। और आज इस सिलसिले में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद उमर खान साहब, आपका ताल्लुक़ प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन से, आप वहाँ प्रेसिडेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आप 2008 से यूथ एक्टिविज़म के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और दीगर इसके अलावा भी आपकी बहुत सी कामयाबियाँ हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं शो पर। वेलकम ऑन द शो सर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम तमाम सामीन को और आपको भी। आपकी मिजाज गिरामी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको जो जानते हैं, जो सुन रहे हैं, जो पहचान गए होंगे कि आपका सफ़र बहुत पुराना है और माशाल्लाह आप यूथ से ही रिलेटेड रहे और अब भी यूथ के लिए ही काम कर रहे हैं। तो कुछ बताएंगे, ये जो आपने इस वक्त प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन का जिक्र किया, आप इसमें प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद के लिए बनाई गई और आप क्या इसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? ये सफ़र इस तरीके से शुरू हुआ कि जब 2007 में मैं अपने स्कूल से फ़ारिग़ तहसील हुआ और फिर कॉलेज लाइफ का आगाज़ हुआ, तो डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में दाखिला हुआ और वहाँ पर हमने ये देखा कि जो सियासी तलबा तंजीमें हैं, उनकी जानिब से जो एक्टिविटीज़ होती थी उसमें कहीं ना कहीं सियासी रंग मौजूद होता था। बेशक। तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो गैर सियासी हो, जहाँ पे यूथ अपने हुनर की बुनियाद पे, अपनी सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पे मनवा सके ख़ुद को। तो डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में आज भी उर्दू डिपार्टमेंट के गालिबन हेड होंगे प्रोफेसर इकबाल नाज साहब, उनसे हमने मशवरा किया और उन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी रहनुमाई फरहम की कि आप अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जो गैर सियासी हो। तो हमने 2008 में, हमने से मुराद ये है कि मेरे बहुत से दोस्त जिन्होंने मेरे साथ मैट्रिकुलेशन की थी और हम इत्तेफाक से एक ही डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में हमारा दाखिला हुआ, कैप फॉर्म की बुनियाद पे, परसेंटेज की बुनियाद पे। बेशक सेक्शंस डिफरेंट थे, लेकिन हम सब गैदर हुए और हमने कहा हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तरतीब देना चाहिए जहाँ पे हम डिबेट कॉम्पिटिशन्स, स्पीच कॉम्पिटिशन, यूथ लीडरशिप की बात करें। अब आप ये ज़रा सुनने वाले भी इस चीज़ को ज़रा अगर अपने जहन में लेकर आएँ कि फर्स्ट ईयर और इंटर कॉलेज के लेवल के तलबा और वो किसी चीज़ को रजिस्टर्ड कराने जा रहे हों, क्योंकि एनजीओज रजिस्टर्ड कराना या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराना, स्टूडेंट लेवल पे ये सोच नहीं आती, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाई पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त आप ये समझें कि हमारे नए नए शनाख्ती कार्ड बने थे, खुद कंट्रीब्यूशन की, पैसों की, और कराची यूथ फेडरेशन के नाम से हमने इसकी बुनियाद रखी। इसका बुनियादी मकसद यही था कि हम सोशल इवेंट्स करवाएं, हम कौमी अय्याम में तकारीर के मुकाबले रखवाएं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हमारा कोई ना कोई सेमिनार होता था। अब हम खुद स्टूडेंट्स हैं, तो सिलसिला ये था कि लोग हमें देख के हैरान होते थे कि ये बच्चे जो ना किसी से स्पॉन्सर ले रहे हैं, ना ये बहुत ज़्यादा, हम कोई ये कह लें जी हम बहुत बड़े घरानों से तो नहीं है, माली तौर पे इतने ज़्यादा मुस्तहकम नहीं थे, लेकिन हमारे सेमिनार्स, हमारी तकारीब जो होती थी वो बड़ी कामयाब होती थी। यहाँ तक कि जो सियासी तंजीमें, उन तक में हमारे चर्चे होने लग गए, तो वहाँ पे हमारे जिक्र होने लग गए ये कौन लोग हैं करवाते, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान से मुताल्लिक चीज़ हैं। सही। तो हमारे 12 महीनों के 12 प्रोग्राम्स बन गए और हर प्रोग्राम में 300-400 तलबा
اور مختلف یونیورسٹیز میں ہمارے پروگرام شروع ہو گئے. کیسے ہوئے؟ ہم نے کوئی اسپانسر نہیں لیا, ہم نے کسی سے کوئی پیسے کچھ نہیں مانگا. ہم یونیورسٹیز کے پاس گئے, ہم نے کہا آپ ہمیں جگہ دیجیے, انہوں نے ہمیں جگہ فراہم کی, تو یہ ہمارے لیے فری آف کاسٹ ہو گئی. اسی طریقے سے یونیورسٹیز نے جب ہمارا ویژن دیکھا تو انہوں نے پوچھا, مختلف یعنی 20 سے 22 یونیورسٹیز آج بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, ان کے چانسلر, رجسٹرار, وی سیز نے ہم سے پوچھا کہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے مقاصد کیا ہیں. ہم نے کہا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ دور تھا جب فیس بک بہت زیادہ پروان چڑھ رہا تھا, یعنی 2008 2009 نئی نئی یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں. ہم نے کہا کچھ ریسرچ ایسی ہوئی ہے جس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں یہ اتنے زیادہ موبائل فونز آ جائیں گے, اتنا زیادہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا آ جائے گا کہ یہ جو ہمیں بتائے گا نا ہم ویسا چلیں گے, ویسا کریں. ایسا ہی ہوتا ہے, اور آج ہو بھی یہی رہا ہے. آج ہو بھی یہی رہا ہے. یہ ہم 2008 میں اور 9 میں باتیں کرتے تھے. اس تصدیق کے ساتھ مانا جاتا تھا کہ بالکل یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے ہی پرائیویٹ ٹیلی ویژنز آئے تو جیسا وہ بتاتے ہیں, جو خبر وہ دیتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں. اسی طرح ایک دور وہ بھی تھا 50 سال پہلے کا, جب پرنٹ میڈیا میں جو خبر آئی لوگ اسی کو مصدقہ مانتے تھے, تحقیق میں نہیں جاتے تھے. ایسا ہی. تو ہم نے کہا یہی کام یہ کرے گا, اور یہی وہ ایرا تھا جب کراچی آپریشن کا آغاز ہوا تھا. تو ہماری تھوڑی سی ماڈیفیکیشن بدلی یہاں سے, اور ہم ماڈیفائی اس طریقے سے ہوئے کہ ہم نے یہ جو قومی ادارے ہیں ہمارے, بالخصوص پاکستان رینجرز سندھ کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی ان کے ہیڈ کوارٹرز میں. ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد یہ تھا, یا ہمیں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ واحد باڈی تھے کراچی کے اندر جو نظریہ پاکستان کے اوپر غیر سیاسی طریقے سے کام کر رہے تھے. کیونکہ دیکھیں نا, ہم جب اکابرین پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم نظریہ پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے پروگرامز میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر, یا یہ کہہ لیں کہ ایم این اے, ایم پی ایز اور منسٹرز مہمان کے طور پہ آتے تھے, اور وہ جاتے جاتے ہم پہ دستِ شفقت اس طرح رکھتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. لیکن ہم نے ہمیشہ ان کو مہمان تک ہی رکھا. یہ چیزیں ہمارے قومی اداروں کو بہت اچھی لگیں, اور انہوں نے ہم سے ایک بڑی کھل کے بات کی کہ ان کو یہ لگتا تھا 2013 میں کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے اندر جو یوتھ ہے اس کا مائنڈ سیٹ ڈسٹرب ہوگا, اور وہ اس بیس پہ ہوگا کہ لسانی بنیاد پہ لوگ اپنے آپ کو ڈویژنس میں نہ لے کے جائیں. تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ ہم ان یوتھ کی کاؤنسلنگ شروع کریں. تو 2014 سے ہم نے بیسیکلی کاؤنسلنگ سیشنز کا باقاعدہ آغاز کیا. تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم اس یوتھ کو کسی کارآمد جگہ پہ لگا دیں, انہیں انٹرپرینیورشپ کی طرف لگا دیں, ان کو ہم یہ بتائیں کہ یہ مزید اپنی تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں, ان کے لیے یہاں پہ یا یہاں سے باہر کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں, تو خود بخود ان کا دھیان, ان کا رجحان ان چیزوں سے ہٹ جائے گا, اور یہ اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں کی بہتری اور ملک کی بہتری کا سوچنے لگیں گے. یعنی انسان یہ سوچے گا نا, میرے پاس دن میں 24 گھنٹے ہیں, یہ جس مقصد یا موومنٹ میں کام کر رہا ہوں اس کا حاصل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک بے دردی کی موت ملنی ہے. لیکن اگر میں وہی وقت اپنے آپ کو سیلف گروم کرتا ہوں, ویل ایجوکیٹڈ کرتا ہوں, ہمارے اسپیکرز آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کرو, دنیا دیکھو کدھر جا رہی ہے, آپ نے اس چیز میں یعنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف آپ آؤ تاکہ پاکستان کا پازیٹیو امیج آپ پوری دنیا میں اجاگر کرو. تو وہاں پہ جو یوتھ ہم سے ڈیبیٹ کرتی تھی, جو سوالات کرتی تھی, جو ریاست کے مخالف بیانات آتے تھے یا ایسی چیزیں, ان چیزوں کو ہم نے بخوبی سنبھالا. ہم نے اس طریقے سے کیا کہ اگر ہم نے دیکھا 200 افراد میں یہ 18 لوگ ہیں, ان 18 لوگوں پہ ہم نے انڈیویجول کام کرنا شروع کیا, کیونکہ وہ ویل ٹیلنٹڈ ہیں, وہ ویل اسپوکن ہیں, وہ ویل کوالیفائڈ ہیں, لیکن صرف ان کی سوچ اینٹی پاکستان سوچ تھی, بٹ وہ پاکستانی تھے. ان پہ انڈیویجولی کام کیا, ان کو ہم نے اپنے کاؤنسلنگ سیشنز کے علاوہ انوائٹ کیا, ان سے دوستیاں بنائی, ان کو بٹھایا, سمجھایا, اور ان کو نتائج دکھائے, اور ان کو یہ بتایا کہ اگر یہی ایفرٹ, یہی چیز تم اپنی پازیٹیوٹی میں لگا لو تو تم نے تو خیر کا کام ہی کرنا ہے نا. بالآخر ہماری جو سب سے بڑی جو بیس بنی نا, وہ بنا مذہب اسلام, قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ. اب یہ ہمارے لیے بھی لرننگ پیریڈ شروع ہو گیا. یہاں سے ہم نے یوتھ کی نا کاؤنسلنگ کرنا شروع کی. اب لیڈرشپ کا ان کے اندر ایک جذبہ تو تھا, اب وہ آ گیا پازیٹیو مینر میں. اب وہ سوسائٹی کو ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے. یعنی وہی شخص جو کل لسانیت کی بات کرتا تھا, آج وہ شخص کس چیز کی بات کرتا ہے؟ پلانٹیشن ڈرائیو کی. آج وہ شخص بات کرتا ہے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کریں, ڈیولپمنٹ کی طرف آ گیا. خود لوگوں نے کچرے اٹھائے, یوتھ نے اپنے گروپ بنائے علاقوں کے اندر. اس بیس پہ الحمدللہ مجھے اور ہماری آرگنائزیشن کو سابق ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید, جو اب کور کمانڈر بھی ہیں, تو کور 5 کے, اپریشیٹ کیا, ایوارڈ کیا, اور ہماری واحد یوتھ آرگنائزیشن ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا. اس کے بعد پھر میجر جنرل عمر بخاری صاحب آئے, انہوں نے بھی ہمیں, کیونکہ ہم نے جناح کے ویژن کو ہمیشہ آگے رکھا ہے,
پھر اس کے بعد میجر جنرل افتخار چودھری صاحب جو کرنٹ ڈی جی رینجرز ہیں پاکستان سندھ کے، تو انہوں نے بھی جو ہے ہمیں اپریشیٹ کیا، اور اب تو ہم نے اپنی چیز کو اور آگے بڑھا دیا نا، کیونکہ اب ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے بھی ہم نے جو کام کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں الحمدللہ، کیونکہ کیا ہوا کہ دیکھیں جب 2016 کے بعد ایک پولیٹیکل چینج آیا نا کراچی کے اندر، یوتھ ہو گئی آزاد، اب ان کے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں تھا، اب ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کی چیزیں تھیں، اور انٹرٹینمنٹ میں جو بیڈ ہیبٹس ہیں وہ ہے ڈرگس، سگریٹ سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، پان گٹکا چھالیے سے شروع ہوتا ہے اور آئس تک پہنچ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈیلی کی بنیاد پہ اس پہ پولیس بھی ہم کاروائی کر رہی ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس اس پہ کاروائی کر رہی ہے، اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، یہ نیکسس توڑا جا رہا ہے. رینجرز نے اس کو جو ہے سندھ کے اندر اب لیڈ کرنا شروع کر دیا ہے ان آپریشنس کو، جس کے بعد کافی حد تک ایجوکیشنل سیکٹر میں کمی آئی پچھلے 1.5 سالوں میں، کہ مجھے اے این ایف یوتھ سندھ کا ایمبیسڈر مقرر کیا گیا. 1.5 سال کا یہ دورانیہ تھا، اور اس وقت فورس کمانڈر اے این ایف سندھ جناب بریگیڈیئر منصور جنجوا صاحب نے مجھے یہ اپوائنٹمنٹ دی، اور یہ والنٹیرلی کام تھا ہمارا. اس کام میں ہم کیا کرتے تھے، تمام یونیورسٹیز میں جاتے تھے، ڈرگ اویئرنیس دیتے تھے کہ تم سیڈ ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور اس پہ چلے جاؤ گے، تمہاری اسٹڈی میں اچھے نمبر نہیں آ رہے ہوں گے نا، تو انسان ڈپریس ہوتا ہے. یا آج کل لڑکے لڑکیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ ریلیشنس میں آ جاتے ہیں تو بریک اپ ہو گئے تو وہ فورن ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ وہ چیزیں جب ہم نے اویئرنیس دی یوتھ کو، تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت اچھا زبردست کام کیا ہے ماشاءاللہ. سمجھیں کہ ایک ایسا سفر جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیں لے کر آیا، اور پھر ہم نے کراچی یوتھ فیڈریشن کو 2018 میں ری نیم کیا پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن. اچھا، یہ پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن وہی کراچی یوتھ فیڈریشن کا ہی، یہ سمجھیں کہ ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم ایک اسکول لائف سے گزر کے پھر پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، کیونکہ ہم نے لیڈرشپ کے اوپر کام کر لیا تھا. اب ہم نے آگے کا سوچا کہ اب جو آگے 10 سال ہیں یوتھ کی ڈیولپمنٹ پہ بات ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ. تو ہماری جو فاؤنڈیشن ہے پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم معاشرے کے لیے کارآمد شہری تیار کریں، اور نان پولیٹیکلی ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے اس کا تعلق چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی فیلڈ سے ہو، بینکنگ کی فیلڈ سے ہو اس کا تعلق، وہ انٹرپرینیور بننا چاہتے، وہ جو بننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کو بنانے میں ہم بلا کسی معاوضہ والنٹریلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پوزیشن پہ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو پاکستانی مانے. ماشاءاللہ. عمر خان صاحب، جاتے جاتے اگر یوتھ کو کوئی بھی ایک مختصر سا ایک پیغام دینا چاہیں. بالکل، سب سے جامع اور مختصر پیغام یہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں وراثت میں 3 الفاظ دیے ہیں، اور وہ صرف لفظ نہیں ہیں: اتحاد، ایمان اور تنظیم. وہ ستون ہے، وہ ستون ہے. ان چیزوں کو بحیثیت باشعور انسان ہم پہ یہ فرض ہے، کیونکہ یوم آخرت ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تھا، آپ کے پاس وسائل بھی تھے، آپ کو پڑھنا بھی آتا تھا، آپ کو اس کو ریسرچ کرنی تھی، یہ 3 الفاظ ہیں کیا؟ تو ہر نوجوان پہ لازم ہے کہ اپنی زندگی میں پورے سال میں کوئی ایک لمحہ نکال لے اور صرف ان 3 الفاظ کی ریسرچ خود کر لے، موبائل پہ، گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ، یا کسی بھی کتاب کے ذریعے، اور سمجھ لے، اور اپنی ذات کو اس میں دیکھ لے کہ وہ کہاں فٹ ہو رہا ہے. اگر نہیں کہیں فٹ ہو رہا تو امپروو کر لے، اور اگر فٹ ہو رہا ہے تو مزید اس کے اندر ڈیلیور کرنے والے لیول پر آ جائے. بالکل، آپ نے بہت ہی زبردست بات فرمائی ہے. تو بس اللہ کرے جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہمارے دلوں تک چھو جائیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں. جی تو دوستوں، آپ نے عمر خان کی گفتگو سماعت کی ہے. یقیناً آپ نے وہ پہلو ضرور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی جن پر آج ہم نے بات کی. یقیناً اس سے آپ لوگ ضرور مستفید ہوں گے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں سلسلہ فری لانسنگ کی طرف. آج کل فری لانسنگ ایک ٹرمینالوجی اور ایک نئی دنیا بیسکلی متعارف ہو چکی ہے کہ لوگ ایز این فری لانسر کام کرتے ہیں، اور گھر بیٹھے ورک فرام ہوم کی صورت میں جو ہے وہ اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ پیش کریں گے محمد حسنین سلیم، اور موضوع ہے فری لانسنگ. آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا دوست محمد حسنین. سلسلہ ہے فری لانسنگ. ایک نیا دن، ایک نئی امید، ایک نئی سوچ، ایک نئی جستجو کے اور ایک نئے آغاز کے ساتھ. امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے. ساتھیوں، میں بتاتا چلوں کہ آج کل ہر انسان نئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے پیسے کمانے کی جستجو کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا نے اسے بہت ہی آسان بنا دیا ہے. اور آج کل ہر کوئی مختلف ویب سائٹس پر کام کرنے میں مگن ہے.
لیکن دور حاضر میں جو نام ہر نوجوان میں مقبول ہو رہا ہے وہ ہے فری لانسنگ، جس کے ذریعے ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کا استعمال میں لا رہا ہے اور کوئی اسے سیکھنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ تو ساتھیوں، آج میں ان نوجوانوں کے لیے رہنمائی کروں گا جو فری لانسنگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، جانتے ہیں کہ دراصل فری لانسنگ ہے کیا۔ فری لانسنگ مطلب مہارت، آسان لفظوں میں اسے اسکلز کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، اگر آپ کوئی کام کرنا آتا ہے، تو اس سے آپ دوسروں کی مدد کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں کیسے۔ فرض کریں آپ کو کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کرنا آتا ہو، کوئی اپلیکیشن بنانا آتا ہو، گیم کھیلنا آتا ہو یا گیم بنانا آتا ہو، یا پھر کوئی لوگو بنانا آتا ہو، یا کوئی تصویر بنانی آتی ہو، یا پھر سوشل نیٹورکنگ کی اچھی معلومات اور اسے استعمال کرنا آتا ہو، یا اور کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی اپنی ویب سائٹ بنوانا چاہتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو آتا ہے وہ کروانا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو کچھ پیسے دیتا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر کے دیتے ہیں انہیں ہی فری لانسر کہتے ہیں۔ فری لانسنگ ایک مہارت کی بنیاد پر کام ہے جس سے دنیا بھر کے لوگ کافی اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ اس میں آپ کسی کلائنٹ یعنی کہ گاہک کو ڈھونڈ کر ان کے لیے کام کرتے ہو۔ فری لانسنگ ایک ٹیلنٹ ہے، ایک مہارت ہے، اور ایک مہارت والا کام ہے جس میں آپ مہارت اور ہنر سے پیسے کماتے ہو۔ تو دوستو، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ فری لانسنگ شروع کیسے کریں۔ جیسے کہ آپ اب تک میری گفتگو سے جان چکے ہوں گے کہ فری لانسنگ کا مطلب ہے اپنے ہنر کی بنیاد پر کوئی بھی کام کرنا جو آپ کو آتا ہو۔ سب سے پہلے اس میں آپ کو اپنا ہنر پہچاننا ہوگا۔ آپ کون سا کام بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا کام جس میں آپ کی دلچسپی ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے بارے میں علم بھی رکھتے ہو۔ اپنے ہنر کو پہچاننے کے بعد آپ کو اس کو اور بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنی ہوں گی تاکہ وہ کام آپ پیشہ ورانہ طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچا سکو اور اپنے گاہک کو اچھا اور سستا کام کر کے دے سکو، جس سے کہ آپ کلائنٹ یا گاہک خوش ہو جائے۔ اگر اگلی باری اسے کوئی بھی کام ہو تو وہ آپ سے ہی کروانے کا مطلب ایک دن کا کام نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اب بات کرتے ہیں کہ فری لانسنگ کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ویسے تو فری لانسنگ آپ کے کام پر انحصار کرتا ہے، لیکن زیادہ تر فری لانسنگ کا کام آن لائن ہوتا ہے اور مختلف ویب سائٹس پر ہوتا ہے۔ تو فری لانسنگ میں کام کرنے والی کچھ ضروری چیزیں جن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے پاس وہ تمام چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم بات کریں کہ دور حاضر میں کمپیوٹر کے بغیر کوئی کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے یا پھر ایک اچھا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ کمپیوٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کمپیوٹر، ایک اچھی اسپیڈ والا، ایک اچھی کانفیگریشن والا لیپ ٹاپ آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کام کا اسٹارٹ کر سکیں۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیٹ کنیکشن، کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشن کے بنا آپ دنیا میں کسی سے بھی اپنا کمیونیکیشن نہیں کر سکتے۔ اگر انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہے، لیکن یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انٹرنیٹ کنیکشن میں بھی آپ کی ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، ورنہ آپ کوئی بھی اگر کام کسی کلائنٹ کو کر کے دیتے ہو اور اس میں آپ کی تسلسل بریک ہوگا تو اس میں آپ کا سارا کام خراب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کلائنٹ آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کو اپروو بھی نہ کرے۔ تو انٹرنیٹ کنیکشن ہونا اور انٹرنیٹ کنیکشن کا اچھا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگر اپنی سروسز اچھی کرنی ہے، آپ کو اپنا کام اچھا کرنا ہے، تو آپ کے پاس اسمارٹ فون، جو دور حاضر میں اس کے بغیر ایک عام انسان کا گزارا ہی نہیں ہے۔ ایک اسمارٹ فون سے آپ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنے کلائنٹ کو کسی بھی جگہ سے رپلائی کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ سے ان کے کام کو سینڈ کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ سے ان کے جواب دے سکتے ہیں۔ جب جتنا اچھا اور جتنا جلدی آپ ان کو جواب دیں گے، آپ کا کلائنٹ آپ سے اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوگا۔ اور ان تمام باتوں کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے آپ کا ای میل اکاؤنٹ۔ اگر آپ کے پاس اچھا کمپیوٹر، اچھا انٹرنیٹ کنیکشن، اسمارٹ فون سب ہو، آپ کے پاس سروسز بھی اچھی ہوں، آپ ہنر بھی بہت اچھا جانتے ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس ای میل اکاؤنٹ موجود نہیں ہے تو آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کو لاگ ان نہیں کرا سکتے۔ ان کی کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، کچھ رولس ہوتے ہیں جن کو فالو کرنے کے لیے آپ کو اپنا ایک ای میل اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے ای میل اکاؤنٹ کے بعد ہی آپ کا فری لانسنگ کا کام اسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو فری لانسنگ پہ کام کرنا ہے تو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ کنیکشن، اسمارٹ فون اور ایک ای میل اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد، سارے کام کے بعد، ہمارے ذہن میں ایک یہ بات آتی ہے کہ گاہک سے پیسے کی لین دین کے لیے، کیونکہ ہم یہ تمام کام پیسوں کی لین دین کے لیے ہی کر رہے ہیں، تو اس کی لین دین کے لیے آپ کو کون کون سے طریقہ کار اختیار کرنے ہیں وہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس کی ادائیگی کے طریقے بہت آسان ہوتے ہیں۔ آپ اپنے کلائنٹ سے اپنے حساب سے بھی پیسے منگوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کلائنٹ، آپ کا گاہک پاکستان یا پاکستان سے باہر ہے جن کے ساتھ آپ فری لانسنگ کے کام کا انجام دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک پیونیر
اور پے پال اور ایک بینک اکاؤنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان 2 اکاؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس یہ 2 اکاؤنٹ موجود نہیں ہوں گے تو آپ باہر ملک سے کسی بھی کلائنٹ سے اپنے پیسے وصول نہیں کر سکتے. یا اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے, لیکن اس میں پیونیر اور پے پال بہت ضروری ہے. امید ہے دوستوں آپ کو بہت سی نئی معلومات ملی ہوگی. اب اگلی ملاقات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اور کن ویب سائٹس پر آپ بآسانی کام کر سکتے ہیں. جب تک کے لیے اپنے دوست محمد حسنین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان. سامعین محترم, بڑھتے ہیں اپنے آخری سلسلے کی جانب, منزل ہے آسمان. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں انجینئر سید رضوان, اور یہ سلسلہ آپ کے لیے پیش کریں گے محمد ظفیر صاحب. جی سامعین محترم, منزل ہے آسمان. میں ہوں محمد ظفیر. آج ہم بات کریں گے جناب پرائم منسٹر عمران خان کا کامیاب نوجوان پروگرام کے حوالے سے, اور یہ وہ پروگرام ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنی اپنی زندگی میں اس پروگرام کی وجہ سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں اور وہ اس پروگرام کے حوالے سے بھی, اور اسپیشلی جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے اسپیکر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں, ٹیچر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں, اور پھر وہ فوکسڈ ہیں یوتھ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. انجینئر سید رضوان علی, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, سب سے پہلے چونکہ یہ پروگرام اتنا اچھا ہے, پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس آئیڈیا کو کتنا آپ اپریشیٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ شکوے شکایات تو بہت کرتا ہے, لیکن وہ اس پروگرام سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جی, سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں ہم بات کریں گے نوجوان کے لیے. یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے ان نوجوانوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ شکوے شکایت اپنی جگہ, لیکن جب آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی آتی ہے تو اس کو اویل کیا جائے. تو ان پروگرامز کی جو سب سے بڑی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کی پاپولیشن کے اندر جو پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو 20 سے 30 سال تک, آپ نیوزی لینڈ کی پاپولیشن چیک کر لیں, پوری پاپولیشن سے زیادہ ہماری یوتھ ہے. بالکل, ہماری 64% ہے کل آبادی کا. جی, تو جس کی وجہ سے مختلف, نیوزی لینڈ کی میں نے ایک ایگزامپل دی, تو مختلف ملکوں سے زیادہ ہماری ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے. تو یوتھ کو اگر صحیح ڈائریکشن میں ہم یوز کر لیں, نوجوانوں کا یہ شکوہ کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, جبکہ میں سمجھتا ہوں فل آف کیا اوور ریسورسز ہیں اتنے زیادہ, اور ان کو اگر ہم صحیح ٹریک پہ لے آئیں ان پروگرامز کے تحت, کہ جس میں ہم بات کریں انوویشن کی, جس میں ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی, اور چونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے, اور ہم آج کل کی دنیا میں اگر آپ ایگریکلچر کو دیکھیں تو اس میں اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اتنی زیادہ انوویشن آنے کے بعد ان کی جو پروڈکشن ہے اس کا اگر آپ ریٹ دیکھیں, ریشو, وہ بڑھ گیا ہے بائی یوزنگ دا ٹیکنالوجی. تو ان نوجوانوں کو ہم اگر ان پروگرامز کے تحت فنڈنگ کر کے ہم ان لوگوں کو ان انوویشنز ٹیکنالوجی پہ لاتے ہیں تو ہمارے پاس ہماری ایک تو گروتھ بھی بڑھے گی, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہو, چاہے وہ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ کے سیکٹر ہو, چاہے وہ ہمارے پاس آئی ٹی سیکٹر ہو, کیونکہ آئی ٹی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, جو سافٹ ویئر, جی, وہ تو کہیں سے بھی آپ بیٹھ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, تو ہمارا ایکسپورٹ لیول بھی اب ہو سکتا ہے. تو یہ جو پروگرام ہے, چاہے وہ احساس ہو پرائم منسٹر کا, چاہے وہ کامیاب جوان ہو, چاہے وہ یوتھ اسٹارٹ اپ چیلنج ہو, یا مختلف ایچ ایس سی کے جو پروگرامز ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے وہ ہوں, وہ تمام لوگ, چاہے وہ اگنائٹ ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ بھی ایک پرائم منسٹر کا پروگرام ہے کہ جس کے اندر وہ فنڈنگ کرتے ہیں ان فائنل ایئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو جو کہ اپنا ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت اس وقت کی نیڈ ہے, اور اس وقت پرائم منسٹر کا اور جو ہماری حکومت کا ہے وہ ایک بہت اچھا اقدام ہے, بہت اچھا اقدام ہے. اور سید رضوان صاحب جس طرح آپ بات بھی کر رہے ہیں, خاص طور پہ تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اسی سلسلے میں ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے چیلنجز کو, اور کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہمارے یہاں, کیا ہم کہاں لیگ کر رہے ہیں, کہاں پرابلمس آ رہی ہیں؟ جی, بڑا اچھا سوال ہے. بالکل, اس کو میں اگر بات کروں گا تو میں اس کو 3 حصوں میں بریک کروں گا. پہلی چیز مائنڈ سیٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکنس. دوسرا, کچھ سوسائٹی
کہ ہمارے نارمز ہے، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں جو سوسائٹی میں چل رہی ہیں. وہ تیسرا فیئر، آپ کہیں گے فیئر ڈر. جی تو پہلی جو چیز اس میں جو امپیکٹ کرتی ہے، جو میں نے آپ کو 3 چیزیں ابھی بتائیں، کاؤنسلنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جی یونیورسٹی میں آ کے بتایا جائے. اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا ڈے آف بگننگ. یہ اسکول سے شروع ہونے والی چیز ہے، کالج، یونیورسٹی اینڈ دین فردر گو آن. اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہمارے یہاں لوگوں کے اندر جو سوسائٹی نارمز ہیں. نارمز کیا ہیں آپ کو بھی پتا ہے، کلاس 1 سے لے کے 8ویں جماعت تک پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن کے علاوہ کوئی پوزیشن ہوتی ہے؟ یس اور نو؟ کوئی بچہ 8ویں 10ویں یا 11واں 12ویں میری طرح آ جائے تو وہ منہ چھپا رہا ہوتا ہے. صحیح ایسا ہی ہے خاندان میں کہ جو ہے کوئی پوچھ لے گا تو کیا ہوگا کہ میں تو 12ویں نمبر پہ آیا ہوں. صحیح ایسا ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کاؤنسلنگ کی آپ نے بات کی، یہ ڈے 1 سے ہے کہ ڈے 1 سے ان کو ہم نے جو پریشر بلڈ کیا ہوا ہے نمبروں کا، اس سے نکال کے آپ نے ان کو اسکل سیٹ اور ان کو اس چیز پہ لے کے آنا ہے جو بہتر سمجھتے ہو لائف میں وہ کرو، اور ایسا کرو کہ اس کے اندر کچھ کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے آپ سے 3 باتیں کہی تھی کہ سب سے پہلے جو کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہونا چاہیے وہ گھر سے، لیکن جب ذہن سازی جس کو میں نے مائنڈ سیٹ کا نام دیا، اس گھر سے اسٹارٹ ہونے کے بعد ہی پھر اسکول لیول کے اوپر تھوڑا سا اسٹارٹ ہوگا کہ وہاں انیشیٹو لیے جائیں گے کہ بیٹے آپ کچھ کر سکتے ہو. جیسے آپ نے بھی شاید اپنے اسکول کے اندر، مجھے یاد ہے ہمارا ایک ڈے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ میری والدہ مرحوم سے میں نے ایک صابن کے اوپر ایک بڑی زبردست قسم کی باسکٹ بنوائی تھی، جو اکثر اسکول میں ڈیز ہوا کرتے تھے ماضی میں. تو لوگ اپنے چیزیں بنا کے لاتے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے چیزیں ابھی بچوں سے بنوائی جائیں اور اس کو بھلے سیل کیا جائے. اسکول کا عملہ ہی بچوں کی خوشی کے لیے کر لے. ایگزامپل دے رہا ہوں تو مائنڈ سیٹ ہوگا، اچھا ہم کچھ کام کریں گے تو اچھا یہ بک بھی جاتی ہے، مطلب پیسوں کے لیے نہیں، ایک ان کو فیملائز کرنے کے لیے. پھر کالج لیول کے اوپر چھوٹے چھوٹے ان کے اسٹارٹ اپ یا پچنگ کے، بیٹا اگر آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے یا کوئی پرابلم ہے اپنے گھر سے نکلتے اسکول آنے تک، بیٹے آپ نے کیا دیکھا، کوئی سولوشن ہے آپ کے دماغ میں، کوئی حل بتاؤ اس کا اچھا سا. تو یہ جب مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو یہ سب چیزیں چینج ہوگی. جب مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو وہ جو فیئر فیکٹر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نمبرز کے اراؤنڈ اور اس سے ہماری عزتیں چلتی ہیں، اس سے ہمارے احترام چلتے ہیں، وہ جب چیز باہر آئے گی تو وہ نمبر سے زیادہ اپنی انوویشن پہ سوچیں گے، وہ ان پرابلمز کی سولوشن کا سوچیں گے. اور جب یہ بات ہوگی تو پھر یہاں سے شروع ہوگا کاؤنسلنگ، جو کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی. تو میں اس چیز کو ان 3 چیزوں میں نے اس کو اس طرح سے عکس کیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو لرننگ والا تو ہم ایلیمنٹ ہی مس کر رہے ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے چونکہ ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، آخری منٹ ہے. کیا آپ پاکستان کے پورے عوام کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کچھ سیکنڈز میں یہ ہے کہ جیسے اپنی نروز ہے نا، یعنی کہ جو اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ مان لیں سو واٹ، تو کیا کام آئے گا. کیوں کام آئے گا کہ یو شوڈ اپلائی. کسی بھی چیز میں اپلائی کرے، نہیں ہوا تو کیا ہے، سو واٹ. If it is successful, that's fair enough. If it is not, try something else. چلے تو جس کو ہم یہ کہیں کہ ہو گیا بسم اللہ، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، کچھ اور دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے. جب اس اسپرٹ پہ آئیں گے، جو میں تمام لوگوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں جو سننے والے ہیں، ہر چیز میں اپلائی کریں، بالکل مت ڈریں. چاہے کوئی بھی پروگرام ہو آپ اس کو اپلائی ضرور کریں. ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو ایکسپیرینس، اس کے بعد دوبارہ اپلائی کر دیں. ٹھیک ہو گیا. بہت بہترین بات کی آپ نے انجینئر سید رضوان علی صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. یہ تھا ہمارا آج کا اسپیشل سیگمنٹ. نوجوان چونکہ شاہین ہے اور علامہ اقبال فرما کر کہے تھے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تو بس اسی کے ساتھ پروگرام اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اپنے میزبان محمد سلمان یوسف کو اجازت دیجیے گا. پروڈیوسر سیان بی بی بلوچ، ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین. اللہ حافظ، خدا نگہبان. پروگرام ہم نوجوان آپ نے سنا. میزبان محمد سلمان یوسف، پروڈیوسر اسیان بی بی بلوچ. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.